वेलकम बैक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तोहफा दिया। तरक्याती बजट में 50 अरब की कटौती करके रिलीफ दिया। दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले पख्तूनख्वा के वजीर ने कहा, विफाक ने पंजाब के लिए रिलीफ दिया, इससे विफाक का कोई लेना देना नहीं। केपी हुकूमत पंजाब को फॉलो करे और अवाम को रिलीफ दे, हमें खुशी होगी। अवामी मसाइल पर सियासत ना करें, IMF को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। PTI की तरह जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक तोहफा दिया पंजाब के अवाम को। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वफाक का कोई लेना देना नहीं। शाबाश मरियम। KP के एक वजीर है, उन्होंने कहा वफाक ने पंजाब के लिए ये सहूलत मुहैया की, बाकी सूबों के लिए कितनी ज्यादती की बात है। अगर KP की हुकूमत इस तरह की रिलीफ आवाम को वहाँ की देना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह, हमें बड़ी खुशी होगी। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेकर कि हम PTI की हुकूमत की तरह कोई ऐसा जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है जिसका मतलब है कि काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसे पानी में फेंको। हम ये नहीं चाहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक ऐसा प्लान देंगे जिससे अवाम को फायदा हो। में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक, उनकी गाइडेंस में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस में एक मुकम्मल ऐसा सोल्यूशन देंगे जो कि बिजली का जो बहरान जो पैदा किया हुआ, जिन लोगों ने महंगे बिजली घर लगाए, अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, MNV ट्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है? नहीं बना। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? किसी ने कहा 2 माह का रिलीफ देना बेवकूफी है। क्या करप्शन और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफी नहीं? मरियम नवाज का मुराद अली शाह को जवाब। कहा, पंजाब में रिलीफ किसी के तोहफे पर नहीं दिया, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो हमेशा के लिए ज्यादा बिलों से निजात देगा। अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। कल देख रही थी किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफी। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफी 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 के ऐलानात का जवाब कैसे दें। तो मैं हंस पड़ी। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाजों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफी नहीं है। अवाम को रिलीफ देना बेवकूफी। मैं पंजाबी बाद में हूँ, पाकिस्तानी पहले। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में रिलीफ मिला है, तो पंजाब में यस, पंजाब में रिलीफ मिला है, लेकिन पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। वजीर आला पंजाब से ज्यादा सख्त तकरीर कर सकते हैं। हम पूरे मुल्क का सोचते हैं, एक सूबे की सोच नहीं रखते। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मरियम नवाज को जवाब। कहा, छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने सिर्फ पंजाब में 2 माह के लिए सस्ती कर दी। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूँ। प्रोटोकॉल की मिसालें मैं भी दे सकता हूँ। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने बोला पंजाब में 2 महीने के लिए हम बिल जो है वो कम कर रहे हैं। अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया। सईद गनी साहब ने कोई गलत बात नहीं की थी। आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने। 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन वो हटाने भी दे रहे हैं। हुकूमत के पैसों से बिजली कम की है, आप भी कर लें। आपके मुआशी माहिरीन कहें कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सस्ती बिजली थरपार करके कोयले से मिलेगी। आपके पास तो 2 महीने का जवाब नहीं, हमारे पास जवाब 200 साल तक भी है। आप जिस पिच में हमें खिलाना चाह रहे हैं, हम आपको उस पिच में आके जवाब दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, हम लोग ID कार्ड देख के लोगों का इलाज नहीं कर रहे। तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकल आएं, अवाम की खिदमत करें। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है। मरियम नवाज ने सूबे के फंड से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज रिलीफ देती। 7 माह से PTI
مریم نواز کے ہر عوام دوست اقدام پر تنقید کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا پی پی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بی ٹیم کا رول کب سے ادا کرنے لگ گئی؟ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے سندھ حکومت بھی پنجاب کی طرح ریلیف کے لیے اقدامات کرے۔ گورنر نے کہا میرے اور حکومت سندھ میں کوئی مقابلے بازی نہیں، نہ ہی پیپلز پارٹی سے کوئی اختلافات ہیں، آئیں سب مل کر صوبے کے مفاد میں وفاق سے بات کریں۔ میں سیاسی نہیں عوامی گورنر ہوں۔ بریکنگ نیوز دے دوں، جہاں میں نے چیف منسٹر سندھ کو خط لکھا ہے، میں نے ایک خط وزیر اعظم پاکستان کو بھی لکھا کہ وفاق ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے۔ ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی ہے۔ میرا اور سندھ گورنمنٹ کا کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں آئیں ہم سب مل کر وفاق سے بات کریں۔ میری چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب سے، محترم آصف علی زرداری صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کا اور وزیر اعظم کا اعتماد ہے، اسی لیے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھائے رکھا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے بھی آج دعا کیے صوبے کے لیے تو وہ بھی دور کر دیں۔ اسے اگر سچ پوچھیں تو لوگ مجھے عوامی گورنر کہتے ہیں۔ ہم نے آئی پی پیز پر خاموشی کے ساتھ کام شروع کیا، لیکن خبر منسٹری سے لیک ہو گئی اور تمام کے تمام لوگ آئی پی پیز کی ویگن میں چڑھ گئے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا 1 سے 2 ماہ میں وزیر اعظم خوشخبری دیں گے۔ بجلی کی 1100 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے، جس میں سے 400 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ 1100 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے، 400 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت ایسی خوشخبریاں دے گی جہاں حکومت پاکستان کی عوام اور ان کاروباری طبقات تمام کے لیے ون ون سچویشن ہوگی اور پاکستان آگے بہتری کی طرف جائے گا۔ ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم سب مل کے ہم سب اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور آئی پی پیز کو آپ کو ریزلٹ دے کے رہیں گے آئندہ 4 مہینے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس دائر 2021 کے دورہ سعودی عرب پر دیا گیا۔ جیولری سیٹ میں 1 انگوٹھی، بریسلٹ، نیکلس اور بالیاں شامل ہیں۔ جیولری سیٹ کی کل قیمت تقریباً 60 کروڑ 56,61,600 روپے بنتی ہے۔ سیٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ سے مل کر نیب آرڈیننس کی سیکشن 9، سب سیکشن 3، 4، 6 اور 12 کی خلاف ورزی کی، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا۔ اڈیالہ جیل پنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کیس کی سماعت کی۔ 9 مئی کے مقدمات کے تفتیشی افسران بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس نے بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل پنڈی میں بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولت کاری نیٹ ورک میں ملوث مزید 6 جیل ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے حراست میں لیے گئے ملازمین میں 3 خواتین شامل ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ حراست میں لیے گئے ملازمین میں سویپر، 2 لیڈی وارڈنز اور سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل ہیں۔ پوچھ گچھ جاری ہے۔ زیر حراست ملازمین کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے۔ خواتین اسٹاف پر الزام ہے کہ وہ جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا۔ ملازمین کو پہلے سے زیر حراست ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال سے تفتیش کے بعد میں حراست میں لیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں نگرانی کے لیے نفری بڑھا دی گئی۔ اصل چیئرمین کے پکڑے جانے کے بعد اب خوارج کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ ہمیں کہتے تھے کہ شین میں سے میم نکلے گی، آج شین سے شکیل خان یا عین سے عاطف خان ہے۔ کیا سے کیا نکل رہا ہے؟ ایک حرف 5 بار آئے گا، لیکن پی ٹی آئی کے پرزے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں کے پی کے وزراء کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سہولت کار ہیں، بھتہ دے رہے ہیں۔ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ آپس میں لڑ پڑا ہے۔ دکھتا کچھ ایسا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین تو پہلے ہی جیل میں تھا، اب اصل چیئرمین بھی پکڑا گیا۔
اب خوارج کا شیرازہ بکھر رہا ہے. پارٹی کچھ یتیم سی ہو رہی. چیف منسٹر کے پی کے متعلق ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سہولت کار ہیں بلکہ بھتہ بھی دیتے. ہمیں یہ کہتے تھے کہ میم سے شین نکل جائے گی. جو شین سے شکیل خان ہے یا عین سے عاطف خان ہے, یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے. ایک حرف 5 دفعہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن پی ٹی آئی کے پرزے آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گے. یعنی آپس میں ہی لڑ پڑے. جھگڑا کس بات پہ چلا؟ آپریشن نہیں کرنے دیں گے, آپ کو حساب دینا ہو. اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے. کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود ہونا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 2018 کے بعد اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی. اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے. ہمارے اعتراضات اور تحفظات کو دور کیا جائے. جو علماء اسلام اپنے پر فارغ ہیں, ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے. ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی. تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں. ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. 18 کے بعد آپ کی جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنی اہمیت کھو گئی. اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا. اگر آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے سیاسی طور پر تو معیشت پر تو اثر انداز ہوگا. بجٹ اختیار کرتا ہے. ہماری معیشت ان کے قبضے میں ایسی چلی گئی ہے, ہمارے گردن سے وہ ہمیں پکڑتے ہیں, سانس نہیں لینے دے رہے. پشاور کی فائقہ کا بچپن, مسکراہٹیں, شرارتیں سب چھن گئی. بون میرو جیسی خطرناک بیماری نے 14 سال کی لڑکی کو معذور کر کے رکھ دیا. غریب والدین علاج کرانے کی سکت کھو بیٹھے. بیٹی کو پل پل تکلیف میں دیکھنا والدین کے لیے بھی اذیتناک ہے. عدیہ سنبل کی رپورٹ. 14 سالہ معصوم فائقہ بون میرو کے عارضے میں مبتلا ہے. سنگین بیماری نے اس کم سن بچی کا بچپن تک چھین لیا ہے. فائقہ کے مطابق جان لیوا بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث وہ اسکول تک جانے سے بھی قاصر ہے. میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, گر جاتی ہوں, چکر آ رہا ہے. والدین نے زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی کم سن بیٹی کے علاج معالجے پر خرچ کر دی ہے. مزید علاج جاری رکھنے کی سکت نہیں رکھتے. لخت جگر کو پل پل تکلیف میں دیکھنا انتہائی کربناک ہے. میرا وس سے باہر ہے, یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. 50 لاکھ روپے بہت زیادہ ہے. میں ٹرکی کا مزدور ہوں. 800-900 میرا دیہڑی ہے اور میرا بچہ ہے. میرا مکان جو ہے وہ کرائے کا ہے. بل اس میں بہت زیادہ آتا ہے, لیکن میں خرچے برابر کرتا ہوں اس کے علاج کرواؤں. حکومت نے اس کم سن بچی کے علاج کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے. کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ کو قتل کر ڈالا. جائیداد کے جھگڑے پر بدنصیب بیٹے نے ماں کے سامنے باپ پر فائرنگ کر دی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. بتائیے سلمان. دیکھیں, ٹی آئی ڈی کالونی بلوچ پاڑا کے علاقے میں گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. شوکت علی نامی بیٹے نے بہنوں اور والدہ کے سامنے باپ کو گولیاں مار کر قتل کر لیا. غنی کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے. والد کی 65 سال کے قریب اس کی عمر تھی. 2 گولیاں ماری ہیں. پولیس موقع پر پہنچی. تحقیقات کی تو معلوم چلا کہ جائیداد کا تنازع ہے. بیٹا پراپرٹی بیچنا چاہتا تھا اور والد انکار کر رہا تھا, جس پر بیٹے نے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق فرار ہونے والا قاتل بیٹا نشے کا بھی عادی ہے. پولیس کہتی ہے اس کی تلاشی کوششیں کی جا رہی ہیں. والد کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. برطانیہ میں ہنگاموں کا باعث بننے والی جھوٹی خبر دینے والا لاہور سے گرفتار. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں ملزم فرحان آصف کو ڈیفنس سے حراست میں لیا گیا ہے. مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا. فرحان آصف پاکستان میں ایک نیوز پلیٹ فارم کے لیے کام کرتا ہے. ملزم پر برطانیہ میں 3 بچیوں کے قاتل کی شناخت سے متعلق جھوٹی خبر دینے کا الزام ہے. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی کارروائی. پاسپورٹ ایجنٹ مافیا کا بڑا نیٹ ورک ایف آئی اے لاہور کے شکنجے میں آ گیا. 1500 سے زائد پاسپورٹ برآمد کر لیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے. جی یار محمد. بالکل جی, وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پاسپورٹ ایجنٹ مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون سرفراز خان ورک کے مطابق اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے جو پاسپورٹ ایجنٹ مافیا ہے اس سے 1500 سے زائد پاسپورٹ برآمد کر لیے ہیں, جبکہ 7 ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈائریکٹر لاہور کا کہنا ہے کہ ملزمان سے 1532 پاسپورٹ جعلی ایرانی اسٹیمپ برآمد کی گئی ہیں. اسی طرح جعلی عراقی ایمبیسی اسٹیمپ اور دیگر ممالک کی جعلی جو اسٹیمپس ہیں اور دستاویزات وہ بھی برآمد کر لی گئی ہیں. ایف آئی حکام کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ شہریوں کو زیارت ویزے پر ایران اور عراق بھجواتے تھے, جبکہ ملزمان پر غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراسنگ کروانے اور
فورس لیبر میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا گیا ہے اور ملزمان کے خلاف اب مقدمہ درج کر کے جو ان سے مزید انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے۔ ایف آئی اے لاہور زون ڈائریکٹر سرفراز خان ورک کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ ایجنٹ مافیا اور انسانی اسمگلر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پشاور کے شہری نے دم توڑتے اسٹرنگ آرٹ میں نئی روح پھونک دی۔ اسٹرنگ آرٹ سے فن پارے بنانے والے ثناء اللہ سے ملوا رہے ہیں شازیہ نثار۔ رنگوں کے داغے، چند کیل اور لکڑی کے ٹکڑے پر اپنے ہنر کا جادو جگانے والے اسٹرنگ آرٹ کے واحد استاد ثناء اللہ نے پرانے فن کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جو بھی لکڑی کا تختہ ہو اور کیل اور تیسرے نمبر پر داغا، ان تینوں چیزوں کو ملا کے پھر اسٹرنگ آرٹ بن جاتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپ کے پیٹرنز ہوتے ہیں، موسٹلی وہ جیومیٹریکل شیپس ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیلیگرافی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی انگلیوں کی مہارت سے داغوں سے اس طرح سے پیٹرن کی تخلیق کرتا ہے کہ دیکھنے والے ششدر رہ جائے۔ اگر مشکل پیٹرن ہم نے پکڑا تو وہ دنوں میں بھی ٹائم لیتا ہے، مطلب 2 دن 3 دن بھی لے سکتا ہے، اور اگر ایزی مطلب اس میں ہاف آورز بھی لیتا ہے۔ کیل زیادہ لگے ہوئے ہوں اور پیٹرن کمپلیکیٹڈ ہو تو وہ ڈیفینیٹلی ٹائم زیادہ لے گا۔ اسٹرنگ آرٹ صدیوں پرانا آرٹ ہے جس میں زیادہ تر فن پارے پیٹرن اور جیومیٹریکل طرز کے بنائے جاتے ہیں، مگر ثناء اللہ قرآنی آیات لکھنے اور خطاطی پر بھی مہارت رکھتے ہیں۔ رنگوں سے کھیلنا سب کو اچھا لگتا ہے، مگر الجھے ہوئے داغوں کو پرونے کا ہنر ہر کوئی نہیں جانتا۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر وائی نیوز پشاور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز۔